बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अब्बुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तरीक़ा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़ अब्बास के साथ की सीज़न 2 की 7 एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर वफ़ात जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। सबसे पहले बारगाह हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में, बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की ताज़ियत पेश करते हैं। इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हमें ये तौफीक अता करे कि हम जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल कर सकें और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक चलते हुए दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कौन है? ये वो बीबी हैं कि जिनके बारे में तारीख में ये मौजूद है कि ज़माने जाहिलियत में और आलम कुफ्र में भी इनको ताहिरा कहकर पुकारा जाता था। ताहिरा कहकर या सैयदा कुरैश कहकर या मलिकतुल अरब कहकर पुकारा जाता था। और बड़े से बड़े अरब के सरदार में भी ये ताकत और जुर्रत और कुव्वत नहीं थी कि वो बीबी को उनके असल नाम से पुकारे। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक इंतहाई बेहतरीन और एक इंतहाई आजिज़ाना ज़िंदगी गुजार रही थी कि तारीख में ये मौजूद है कि इतनी बड़ी माल और दौलत की तादाद रखने के बावजूद जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का गरीबों के साथ, माशरे के यतीमों के साथ, माशरे की बेवाओं के साथ या उस तबके के साथ कि जिसको माशरा धुतकार देता है, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का अमल, उनका रवैया, उनका बर्ताव इस कदर अजीम था कि आज के दौर में अगर हम कहते हैं कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं या चैरिटी वर्कर्स मौजूद हैं जो कि वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कायम है, तो असल में अगर हम तहकीक करें कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ तो इसकी बुनियाद हमें जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रखती हुई नजर आती है। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तारीखें बताती है कि उस वक्त आपने बहुत से ऐसे इदारे कायम कर रखे थे जो कि यतीमों की सरपरस्ती करते थे, बेवाओं को माल मुहैया किया करते थे, उनका खाना मुफ्त था, गर्जे के कर्जे अदा किए जाते थे ताकि जो अफराद भी तिजारत करना चाहते हैं या अपने अहलो अयाल के साथ बेहतरीन अंदाज से गुजर बसर करना चाहते हैं तो उनको माली इमदाद जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मुहैया किया करती थी। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात में जो ताहिरा का अंसर हमें मिलता है उसमें सबसे अहम बात यह है कि कुछ ऐसे वाक़यात तारीख में मौजूद हैं जो कि इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शुरू ही से एक इल्हाम इलाही का जो सिलसिला था वो बीबी के साथ मंसूब था। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे ये हमें पता चलता है कि जहाँ पे जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के आलम इस्लाम पे, आलम इंसानियत पर बहुत सारे एहसानात हैं, वहीं पर एक सबसे बड़ा एहसान पर्दा कायम करना है। वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा एक यहूदी राहिब एक मकाम से गुजरा कि जहाँ पर कुछ बच्चियां खड़े हुए खेल रही थी, जबकि एक बच्ची दुपट्टे से या किसी चादर से अपने चेहरे को छुपाए हुई थी। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ही वो बच्ची थी कि जिनकी उम्र मुबारक एक रवायत के मुताबिक 7 बरस की थी। वो राहिब बहुत मुतासिर हुआ और वहां पर रुक गया और ये कहने लगा कि आखिर ये आपने अपने चेहरे को किस चीज से छुपाया हुआ है। उसके ये अल्फाज इस बात को वाज़े करते हैं कि उस दौर में अरब में पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी चादर का या दुपट्टे का या अपने चेहरे को छुपाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उस आलम जाहिलियत में, आलम कुफ्र में भी वो बच्ची अपने चेहरे को छुपाई हुई थी। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको ये जवाब दिया कि जब मैं घर से बाहर निकलने लगती हूँ तो मेरा दिल मुझे ये कहता है कि ए खतीजा अपने चेहरे को छुपा लो, अपने आप को कवर करके रखो। तो ये जो जुमला है बीबी का, ये बीबी का इल्हाम इलाही जो बीबी पर नाजिल हो रहा था या उनके कल्ब पर वो जो एक नूरानी कैफियत थी या वो जो मकाम इस्मत है जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसको बयां करता है।
تو جہاں پر بعد میں یہ روایات اور آیات و فرامین آئیں گے کہ مسلمان عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں یا جب گھر سے باہر نکلیں تو چادر سے خود کو کور کریں یا کس طرح سے حجاب کرنا، یہ تو بعد میں باتیں آئیں گی جب اسلام کا ظہور ہوگا، جب قرآن پاک نازل ہوگا۔ لیکن اس سب سے پہلے اگر کوئی خاتون جو کہ عالم کمسنی میں ہے، عالم بچپن میں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں اور ایک کانسیپٹ دے رہی ہیں معاشرے میں پردے کا، حجاب کا، تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ تجارتی قافلے بھیجا کرتی تھیں جو کہ شام کے بازاروں میں یا اوقاس کے میلے میں جاتے اور سامان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ بی بی خود نہیں جاتی تھیں بلکہ بی بی نے آگے سے ایسے بندے رکھے ہوئے تھے کہ جن کو بی بی اپنا تمام تر مال ان کے حوالے کر کے بھیجا کرتی تھیں، وہ بیچ کر ان قافلے واپس آیا کرتے تھے اور بی بی کو منافع یا رقم ادا کیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ سے ایک نیا قافلہ بھیجا جاتا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 80,000 اونٹ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو کہ تجارت کی غرض سے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف میلوں میں بھیجا جایا کرتے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان سب کی سرپرستی کیا کرتی تھی۔ تو جہاں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ سے خواتین کے لیے اور بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، وہیں پر ایک انڈیپینڈنٹ ہونا اس انداز سے کہ آپ اپنے مقام عصمت اور مقام عفت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے بلند مقام اور مرتبے اور وقار کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس معاشرے میں اگر سروائیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ عزیزان محترم، اسی سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ بھیج دیں جیسے وہ باقیوں کو بھیجا کرتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس بات کو منظور کیا اور شرائط پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک تجارتی قافلے کو بھیجا۔ جو دلچسپ بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ بی بی نے اس قافلے کے ہمراہ اپنے قابل اعتبار غلام کہ جن کا نام تاریخ میں میسرہ ملتا ہے ان کو بھیجا۔ روانگی سے قبل بی بی نے غلام کو چند نصیحتیں کی تھی اور وہ کیا تھی؟ بی بی نے فرمایا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ان پر حکم نہ چلانا، یہ جس جگہ رکنے کا حکم دے وہیں رک جانا اور جہاں سے چلنے کا حکم دے وہیں سے چل پڑنا، جس مال کو جس مقام پہ فروخت کرے وہیں پر فروخت کر دینا اور اگر فروخت سے انکار کر دیں تو وہیں پر رک جانا۔ گویا یہ انسٹرکشنز کیوں دی جا رہی تھیں؟ کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے کو بخوبی جانتی تھی۔ روایت میں ہے کہ تمام عرب کے افراد اور سردار اپنے قافلوں کو لے کر چلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تجارتی قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے گئے۔ شام کے بازار میں سارا سامان بک گیا اور اس کے بعد جب اوقاس کے میلے میں پہنچے یا دیگر جدھر بھی ملکوں میں پہنچے، 2 سے 3 روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، سارا مال جو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا وہ فروخت ہو گیا اور 2 گنا اور ایک روایت کے مطابق 4 گنا منافع ملا۔ اب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو لے کر واپس آ رہے تھے، تاریخ میں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑی انتظار فرما رہی تھی کہ بی بی نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور بادل کے ٹکڑے کے نیچے ایک قافلہ ہے جو کہ اسی جانب آ رہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور بی بی ان سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی سیدہ، ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ قافلے پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب وہ قافلہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے۔ بی بی نے اپنے غلام جناب میسرہ سے جب اس تمام تر واقعے کی تفصیلات کو طلب کیا تو وہ یہ فرمانے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود انتہائی بابرکت ہے۔ یہ جس سامان پہ ہاتھ ڈالتے تھے وہ بہت جلدی فروخت ہو جاتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا سارا مال فروخت ہو گیا اور ہمیں بہت زیادہ منافع ملا ہے۔ وہ یہ فرمانے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ بابرکت ہیں بلکہ معجز نما بھی ہیں۔ جہاں کہیں ہمیں پیاس لگتی تھی رسول اللہ وہیں پر چشمے کا انتظام فرما دیتے تھے۔
جب کبھی ہم تھک جاتے تھے تو بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا تھا، گویا ہمیں گرمی کی تپش یا پھر جو موسمی حالات تھے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات سنے اور ان کے یہ کمالات اور ان کی برکت کو دیکھا اور ان کی ایمانداری اور دینداری اور سچائی سے متاثر ہوئی ہیں، تو انہوں نے آپ کو عقد کا پیغام بھیجا کہ جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رضامندی کے بعد قبول فرمایا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اور انہی کی برکت سے یہ نتیجہ نکلا کہ تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نسل آباد ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جہاں پر اور بہت سارے اعزازات اور کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں، وہیں پر یہ فضیلت بھی انہی کے ذمہ ہے اور انہی کے حق میں لکھی گئی کہ انہی کی نسل کو تا قیامت جاری کر دیا، اور اس میں سے اللہ نے اپنے 12 حجت کو منتخب فرمایا ہے، 12 آئمہ کو، رسول اللہ کے 12 جانشین کو منتخب کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ ان کی نسل کو، نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کہہ کر ہمیشہ کے لیے قائم اور آباد کر دیا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ 80,000 اونٹ تھے جو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تجارتی قافلے کو لے کر جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جو کہ مال و جواہرات، سونے اور چاندی کا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جو کہ انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں خداوند عالم کا قرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر قربان کر دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے ہی ایک عاجزانہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن حرم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کے بعد جتنا بھی مال تھا، دولت تھی، تجارتی قافلے تھے، اونٹ تھے، جو سب کچھ بھی تھا، بی بی نے سب کا سب راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ ایک موقع پہ ہمیں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس انداز میں نظر آتی ہیں کہ بی بی نے اپنے سارے غلاموں اور کنیزوں کو کہہ کر اپنے مال اور جواہرات کا ایک ڈھیر لگایا، اور اس کے بعد سارے غلام اور کنیزوں کو کھڑا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی کہ یہ سب کچھ میرا مال تھا جو سب کچھ میں آپ پر قربان کرتی ہوں، اور خداوند عالم کی راہ میں یہ تمام چیزیں دیتی ہوں، اس لیے کہ خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقدر بنے، اور آپ جو دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کی معاون اور مددگار ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والی خواتین میں سے ہیں، قبول کرنے والی خواتین میں سے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت آخر تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی قربانی کا گوشت ہوتا یا کوئی بھی اچھا پھل ہوتا تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے ہاں بھجوایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں کہ جو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کسی نے اعتراض کیا یا آپ کو ٹوکا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، خدا نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بہتر کوئی عورت عطا نہیں کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے، اور وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں جبکہ لوگ میرے خلاف جا رہے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جہاں پر رسول خدا کی نگاہ میں ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی معراج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جبریل امی سے جن کی گفتگو ہوئی، رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنی خواہش ہے کہ جب آپ واپس گھر جائیں گے تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو میرا سلام کہیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حالت بہت مضطرب ہے۔ بی بی بہت بے چین ہے اور اس المناک سانحے کو اور صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی۔
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی گرد چکر لگایا ہے، یعنی طواف نبوت کیا ہے، اور پھر پوچھنے لگی ہیں کہ میری والدہ کہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے کہ اتنے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ فرمانے لگے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میرا سلام کہیں اور ان سے یہ کہیں کہ ان کی والدہ جنت میں ایک موتیوں کے گھر پر ہیں اور بہترین آرام کی زندگی گزار رہی ہیں جہاں پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جنت میں ان کا محل آسیہ اور جناب مریم کے محل کے درمیان ہے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا ہے اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگ جب تاریخ کے ان واقعات کو دیکھیں تو وہاں پر ان پاک و پاکیزہ اور طاہرہ بیوی کے احسانات کو یاد رکھیں کہ جو انہوں نے خدا کے دین پر کیے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبلیغ کی اشاعت کے لیے کی ہیں۔ خود سختیاں برداشت کی ہیں، شیب ابی طالب کی سخت ترین حالات کو بیوی نے برداشت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے زبان پر کسی قسم کا شکوہ یا شکایت نہیں لے کر آئیں، بلکہ وقت آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ناصرہ، مددگار کے طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی امید کے طور پر موجود رہی ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو رسول اللہ شدید گریہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے اپنی تمام تر جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل کر دی تھی اور رسول اللہ گریہ فرمایا کرتے تھے، اور وقت آخر تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک ان کے نام پر جاری رہا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا اور کس لیے تھا؟ اس لیے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار اور مؤنس بننا چاہتا ہے، ان کی حمایت کا اعلان کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کردار کیسا ہونا چاہیے؟ بالخصوص یہ کہ اگر آج کی خواتین دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے امام وقت کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار، ان کی سیرت ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر موجود ہے کہ جس کو جس انداز سے بھی ہم دیکھیں وہ ہمیں ایک کامل ہستی کے طور پر نظر آتی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے عملاً جدوجہد کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔